15 साल का इंतज़ार जिस खातून ने किया होता है ना, वही बेहतर जानती है कि इंतज़ार कितना मुश्किल होता है, किन किन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है और किस किस चीज़ को फ़ेस करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी बहन का ताल्लुक़ कराची से था। 15 साल तक इन्होंने इंतज़ार किया। एक ऐसे प्रॉब्लम में ये थी जिसका इनको खुद भी मालूम नहीं था। कभी कभी ना इंसान की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, हर चीज़ हर मसला आपका अंडर कंट्रोल होता है, मेडिकली तौर पे भी आप हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सप्लेन किस्म की जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ जाती हैं, वही आपको तकलीफ़ में डाल देती हैं। मेरी इस बहन ने भी 15 साल तक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को फेस किया। इन्होंने 15 साल तक इलाज करवाया, हर दर्द सहा, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रजू किया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने ना सिर्फ इनकी जर्नी को आसानी में बदला, बल्कि इनकी ज़िंदगी में वो खुशी भी अता की जिसके लिए इतने अरसे से ये स्ट्रगल कर रही थी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की। 15 साल कहना आसान होता है, लेकिन जो लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, जो इस तकलीफ़ को फेस कर रहे होते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी किन किन मराहिल से गुजर रही होती है। सिस्टर कहती हैं कि आपकी शादी के बाद सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, 2 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। लोगों के ताने, ससुराल वालों का प्रेशर, फिर जाके डॉक्टर को चेक करवाया तो पता चला कि बहुत सारे डॉक्टर ने मुझे टेस्ट बताए हैं। पहले मैं डर गई थी कि पता नहीं क्या कुछ निकल आएगा, और फिर कहती हैं जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई सब नॉर्मल थे। मेरे भी नॉर्मल थे, मेरे हस्बैंड के भी नॉर्मल थे। कहती हैं हमारी सब रिपोर्ट्स जो थी क्लियर थी। फिर डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन्स दिए, कुछ कहती हैं डिफरेंट किस्म की मेडिसिन दी, कुछ डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन की मेडिसिन दी, और कहती हैं उसके बाद भी हमें कंसीव नहीं हो पाया। एक पूरा साल इन डॉक्टर से हमने इलाज करवाया, डिफरेंट किस्म की जो डॉक्टर मेडिसिन देते थे वो ट्राई करते थे, जो ट्रीटमेंट देते थे वो ट्राई करते थे, लेकिन कहती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक रिश्तेदार के कहने पे कहती हैं कि डॉक्टर को चेंज कर लिया, दूसरी डॉक्टर के पास गई, उनसे सारी चीज़ें देखी, उन्होंने अपने टेस्ट करवाए, अपनी रिपोर्ट्स, उनकी अपनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कहती हैं हमने करवाई, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल इन डॉक्टर से हमने इलाज करवाया, लेकिन कंसीव नहीं हुआ। कहती हैं फिर एक कहती हैं दिल में एहसास कमतरी जन्म ले गया कि शायद कभी कंसीव नहीं होगा, और फिर कहती हैं इस दौड़ में लग गए, फिर एक के बाद दूसरा डॉक्टर और दूसरे के बाद तीसरा डॉक्टर। कहती है जो जहाँ पे जिस तरह बताता था हम अपनी हर चीज़ कहते हैं वहीं से लेके जा रहे थे। कहती है मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत सपोर्टिव थे। कहती हैं मैं जहाँ पे उन्हें कहती थी वो मुझे लेके जाते थे। कहती हैं 7 साल आप ही हो चुके थे, हर तरह का इलाज करवा लिया था, हर तरह की चीज़ करके देख ली थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब किसी ने कहना शुरू कर दिया कि शायद आपके ऊपर जादू है, किसी ने रुकावट की हुई है, किसी ने आपकी बंदिश की हुई है। कहती हैं फिर आप ही उन चीज़ों के लिए भी हर तरह से कोशिश की। कुछ ऑनलाइन चीज़ें देखी जाती थी, उन पे भी कहते हैं कि अपनी चीज़ों को लेके चली, और उसके साथ-साथ कहती हैं जो लोग जहाँ पे मुझे बताते थे, मैं अपनी सास के साथ, अपनी नंद के साथ, अपनी बहनों के साथ हर जगह जाया करती थी। लेकिन मुझे फ़ायदा कहीं से नहीं हो रहा था। जो मुझे पढ़ने को बताते थे मैं वो पढ़ती थी, जो करने को कहते थे मैं वो करती थी। हर तरह से लोग मुझे कहती हैं कि चीज़ों में गाइड करते थे, और मैं उनकी बात पे चलना शुरू कर देती थी। कोई कहता था जादू है, कोई कहता था तावीज़ है, कोई कहता है किसी ने बंदिश की है, कोई कहता था कि किसी ने रुकावट डाली हुई है, कोई कहता था हसद है, कोई कहता था जलन है, कोई कहता था नज़र है। कहती आप ये सारी चीज़ें मैं करके देख रही थी, जो जहाँ पे जैसे बताता था मैं सब कुछ करती थी। लेकिन ना दिल को सुकून मिल रहा था, ना ही मुझे शिफ़ा मिल रही थी। कह रही मैं सारी चीज़ें कर रही थी, मेरे हस्बैंड को भी जो-जो लोग जहाँ-जहाँ पे जो चीज़ बताते थे वो करते थे। पुरानी दुआएँ, फ़ज़ाइफ़ कहती मैंने हर चीज़ करके देख ली थी, लेकिन दिल को वापस सुकून नहीं मिल रहा था। एक अजीब-सी कशमकश का शिकार थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिर कहती हैं आप ही 10 साल गुज़रने के बाद मैंने सारी चीज़ें करनी छोड़ दी। डॉक्टर ने मेरे हर तरह के टेस्ट किए, हर तरह की ट्रीटमेंट दिए, आईयूआई, आईवीएफ तक मैंने करवाया, लेकिन कहती हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ पे जिसने बताया कि आपको शायद रूहानी तौर पे कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहती मैंने वो भी सब कुछ करवाए। लोगों के पास जाती थी, दम करवाती थी, हर तरह से कहती हैं कि अपनी चीज़ों को लेके चलती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब सुनने को ये मिल रहा था कि मुझ पे किसी ने काला जादू करवाया है।
کہتی ہیں اب میں اس کی تلاش میں تھی کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے آسانی مل جائے۔ میں بہت پریشان تھی، میں بہت زیادہ کہتی ہیں تکلیف میں تھی، اور اتنی زیادہ نیگیٹو ہو گئی تھی کہ اب میں کالے جادو کی بات میں بھی آ گئی تھی، اور اسی بات میں کہتی ہیں کہ الجھ کے میں اتنے دیر تک کہتی ہیں روتی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، تکلیف میں رہتی تھی۔ جب میرے ہسبینڈ یہ میری کنڈیشن دیکھتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ آؤ میں تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتا ہوں، اور میں ان کے ساتھ لڑ پڑتی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں پریشان ہوں، میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں جانتی ہوں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہہ رہی میں اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتی تھی، اور میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ آپ ہی میں تھک چکی تھی، میں مایوس ہو چکی تھی، میں نا امید ہو چکی تھی۔ مجھے کسی بھی قسم کی کہتی ہیں کہ کوئی چاہ نہیں رہی تھی، نہ مجھے نئے کپڑے پہننے کی چاہت تھی، نہ مجھے اپنے آپ کو سنوارنے کی چاہت تھی، نہ مجھے خوبصورت بننے کی چاہت تھی۔ بس میرا ایک ہی فوکس تھا کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا کر دیں۔ کہتی ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں کو فیس کرتی تھی، لوگوں کو جواب بھی دیتی تھی۔ میری ساس، میری نندیں کہتی ہیں مجھے جہاں جہاں پہ جس طرح بتاتی تھی، میں ہر چیز کو لے کے چل رہی تھی۔ اب لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید میرے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے، اور کہتی ہیں یہی بات سن کے کہتی ہیں آپ ہی میرا دل بیٹھ جاتا تھا، میں نا امید ہو جاتی تھی کہ شاید اللہ پاک نے میرے نصیب میں اولاد ہی نہیں رکھی، شاید میں ساری زندگی اسی طرح رہوں گی۔ کہتی ہیں یہ بات مجھے اندر سے آپ ہی بہت زیادہ تکلیف میں ڈالتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ بے چینی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ ایک ہمت تھی، ایک طاقت تھی۔ کہتی میں آپ ہی بہت ساری چیزیں سرچ کرتی تھی۔ جب میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تو مجھے بہت زیادہ کہتی ہیں کہ کیوریوسٹی ہوئی کہ میں جانوں کہ کیا ایسا ہے کہ جو اتنے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ کہتی میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، 3 سے 4 دن تک میں نے ریگولر بیسس پہ آپ کی ویڈیوز دیکھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی عطا کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانی دیں گے، کیونکہ آپ ہی میرے ہسبینڈ نے جو آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں جن سسٹر نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا تھا، بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ آسانی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور انہوں نے رائٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وہ کرم کر دیا۔ میرے ہسبینڈ بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ میں آپ سے گائیڈنس لوں، آپ کی رہنمائی میں کیا پتہ اللہ پاک میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ شاید اللہ پاک نے یہ ویڈیو میرے سامنے لائی ہی اس لیے ہے کہ میرے لیے اللہ پاک آسانی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ کہتی ہیں بس آپ کی یہی بات تھی کہ میں نے آپ کی ٹیم سے کانٹیکٹ کیا، اپنے پرابلم کے بارے میں بتایا، انہوں نے آپ سے بات کروائی، اور آپ کی باتیں سن کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ آپ ہی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، پریشان تھی، نا امید تھی، مایوس ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا جو بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ آپ کے اپنے اندر چل رہی ہے، باہر والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو خود بہتر کرنا ہے۔ آپ دنیا میں بھاگ رہی ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، کیونکہ آپ ایک ریس میں لگ چکی ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہے، آپ نے خود کو مینٹین کرنا ہے، آپ نے اپنی رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ عمل کرنا ہے۔ یہ جو آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ غصہ نہیں ہے، یہ وہ درد ہے جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں نا، یہ آنسو نہیں ہیں، یہ وہ صبر ہے جو آپ نے اتنے عرصے سے کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کریں گی، آپ اپنے آپ کو خود صحیح کریں گی۔ اگر آپ اس بات کو سوچ لیں گی نا کہ آپ نے صحیح ہونا ہے، تو یقین مانے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اولاد دینا اللہ پاک کا کام ہے، اللہ پاک آسانیوں کے دروازے کھولتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا کرتے ہیں۔ بس آپ نے اپنی چاہت اپنے رب کے آگے پیش کرنی ہے، کس طریقے سے پیش کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے۔ آپ نے مجھے ہر چیز پہ گائیڈ کیا، آپ کی رہنمائی میں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، میرا مائنڈ بہت زیادہ ریلیکس ہوا۔ جب یہ سسٹر میرے پاس آئی تھی نا، تو بہت زیادہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھی، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت سارے علاج کروا لیتا ہے، بہت ساری چیزیں کر کے دیکھ لیتا ہے نا، پھر اندر ہی اندر اسے ایسے فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے اس کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، کبھی بھی اسے آسانی نہیں ملے گی، کبھی بھی اس کی زندگی میں وہ خوشی نہیں آئے گی جس کے لیے وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے، انسان تو انسان ہے نا، وہ نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چیزوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب انسان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جتنی ایفرٹ تھی وہ کر لی ہے، اب اس میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ یہیں پہ اللہ پاک آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہیں سے وہ راستے نظر آنے لگ جاتے ہیں جو اللہ پاک آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا جہاں پہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں عطا کرنا چاہتے ہیں۔
کیونکہ آپ ہر طرف سے بے بس ہو چکے ہوتے ہیں، ہر طرف سے ہر چیز کر کے دیکھ چکے ہوتے ہیں، آپ کو ہر طرح سے یہ امید بن چکی ہوتی ہے کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب انسان اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ہر چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، لیکن یقین مانیں اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھ سکتے، ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں آپ لوگوں سے کیا کہتی ہوں کہ آپ اپنی سوچوں کو دوڑانا چھوڑ دیں، آپ ان ٹیسٹوں کو، ان رپورٹس کو، ان ڈاکٹر کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ میں میڈیکل کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس کا آپ نے ٹریٹمنٹ ضرور کروانا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا۔ اگر کسی کو تھائرائڈ ہے، کسی کو فائبرائڈ ہے، کسی کو ڈفرینٹ قسم کی میڈیکل کنڈیشن اگر چل رہی ہے نا میری بہنوں، تو آپ نے اس کا پراپر ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے۔ یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں آپ کے فیتھ کی، آپ کے پیشنس کی، آپ کے توکل کی، آپ کی دعا کی، کہ ان ساری چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں نہ ہو رہے، آپ کی زندگی میں پرابلمس چل رہی ہیں، تو آپ نے اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے، آپ نے اپنے اورا کو کلین کرنا ہے، آپ نے اپنی تھاٹس کو کلین کرنا ہے۔ اکثر میری بہنیں پریشان ہوتی ہیں، مایوس ہوتی ہیں، نا امید ہوتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ شاید ان کے اوپر کسی نے جادو تویز کروا دیا ہے، ان کے خلاف کسی نے بندش کروا دی ہے، کسی نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، کسی نے ان کے لیے بہت زیادہ حسد رکھا ہوا ہے، نظر رکھی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ ان سے جل رہے ہیں، شاید اس وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میری بہنوں ایسا نہیں ہوتا، انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ پاک نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ اب اس کے نصیب میں اگر کوئی تکلیف پریشانی لکھ دی ہے تو وہ اس کو مل کر رہے گی۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمیشہ اللہ پاک سے بہترین کے لیے دعا کرنی ہے۔ بہتر کے لیے نہیں میں کہتی ہوں بہترین کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے یہاں تو ہر چیز ممکن ہے، اللہ پاک تو ہر چیز عطا کرنے والے ہیں، ہر چیز نوازنے والے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پاک سے اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگیں۔ ہم اللہ پاک سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، ہماری تو اوقات کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگنا ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کریں۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مسئلوں کو، مسائل کو، لیکن ہم اپنے اندر نہیں جھانک رہے ہوتے کہ ہمارے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ ہم علاج کروا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایکسپینسو قسم کے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرا رب بہترین جانتا ہے کہ اس نے کب کیا چیز کس طریقے سے عطا کرنی ہے اور کس کو عطا کرنی ہے۔ جب ہم ہر چیز کو اپنے بلبوتے پہ لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں یہ کر لوں گا، میں اس ڈاکٹر کو دکھا دوں گا، میں اس جگہ سے کر لوں گا، یا میں بہت ساری چیزیں کر کے دیکھ سکتا ہوں، تو پھر اللہ میاں کہتے ہیں پھر آپ بھاگتے رہیں اسباب کے پیچھے، بھاگیں اسباب کے پیچھے بھاگیں۔ لیکن جب انسان کہہ دیتا ہے نا کہ میرا رب آسانیاں عطا کرنے والا ہے، میں بہت بے بس ہوں، یا اللہ پاک میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ آپ نے کرنا ہے، آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ نوازنے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، تو یقین مانو میری بہنوں، اللہ پاک وہاں سے راستے بنا دیتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر کوئی راستہ نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا تو اللہ پاک وہاں پہ بھی ایک دروازہ ہمارے لیے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ پاک پہ توکل کر لیا ہوتا ہے، ہم نے یہ دل سے مان لیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہی آسانیاں عطا کرنے والے ہیں، اللہ پاک نوازنے والے ہیں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر انسان اپنی زندگی میں معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم نے اپنی سوچ سے پرے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہو گیا تو یہ بہت زیادہ ایک عجیب سی چیز ہو جائے گی میری زندگی میں، اور پھر وہ ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی اٹینشنز وہ ہوتی ہیں، آپ نے فوکس اس بات پہ کر لیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے آسانی عطا کریں گے، مجھے نوازیں گے، مجھے دیں گے، اور پھر اللہ پاک عطا بھی کرتے ہیں، دیتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں۔ انسان جب سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا، اپنی ساری ایکسپیکٹیشن اللہ تعالیٰ سے رکھ لیتا ہے، تو اللہ پاک ہے نا، وہ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ انسان کی امید پہ پورا نہ اترے۔ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک تو بہت زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اور ہمارے دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے تو کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اللہ پاک کو سب پتہ ہے، اور اللہ پاک ہماری امید کو رائگاں نہیں جانے دیتے۔ اللہ پاک تو لامحدود ہیں، وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں،
ہمارے دلوں کے حالوں کو بھی جانتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات کو بھی جانتے ہیں، ہماری سوچوں کو بھی جانتے ہیں، ہماری سچویشن کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک تو سب چیزیں جانتے ہیں، اللہ پاک کو سب معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کچھ۔ ہم اپنی ہی سوچ میں، اپنی ہی دھن میں، اپنی ہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ ایسا ہو جائے، کوئی ہمارے اتنے کام آ جائے کہ ہم بس اپنا فائدہ نکال لیں۔ لیکن جب ہم اللہ پاک سے جڑتے ہیں نا، تو اللہ پاک کو ہماری نیت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میں آپ لوگوں سے اکثر کہتی ہوں نا میری بہنوں، خود سے جھوٹ نہ بولو۔ خود سے جھوٹ بولنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، تو پھر آپ کے الفاظ میں جھوٹ نہیں ہوتا، آپ کی سوچ میں جھوٹ نہیں ہوتا، آپ کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، آپ کی باتوں میں کڑواہٹ نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک مجھے آسانیاں عطا کریں گے، مجھے اللہ پاک نوازیں گے، مجھے اللہ پاک دیں گے، تو آپ کے دل سے آواز بھی سچی نکلتی ہے، آپ کے الفاظ بھی سچے نکلتے ہیں، اور پھر آپ کی سوچ بھی سچی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی سوچ سچی ہو جاتی ہے نا، انسان پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتا ہے، اچھا سوچنا شروع کر دیتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے اور ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں بھی اچھا ہونے لگ جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ اپنے خیال کا خیال رکھا کریں۔ آپ کا خیال جتنا پازیٹیو ہوگا، آپ کی زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ اللہ پاک کو جیسا گمان کریں گے، اللہ پاک آپ کو ویسا ہی ملیں گے۔ ہم لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے، نہیں ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ پاک تو بہت مہربان ہے، بہت نوازنے والے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے پیار کریں، اللہ پاک آپ سے پیار کریں گے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، پیار کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ پھر وہ صرف اپنے مقصد کی باتیں بتا دی جاتی ہیں، لیکن دوسرے کی زندگی میں کیا چاہ رہا ہے، دوسرا کس سچویشن سے گزر رہا ہے، دوسرے کو کیا تکلیف ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ میری بہت ساری بہنیں بہت سارے لوگوں کے رویے، باتیں اور بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے 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 اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی گائیڈنس آپ کی زندگی میں ایک رہنمائی بن کر آتی ہے، شاید یہ اللہ پاک ہی عطا کرنا چاہتے ہیں جو آتی ہے، میرا تو اس پہ کوئی بھی بس نہیں۔ میری بہت ساری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ آپ کی گائیڈنس سے ہمیں بہت فائدہ ہو گیا، تو میری بہنوں یہ فائدہ میری گائیڈنس سے نہیں بلکہ آپ کے اللہ پاک کے جڑنے سے ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اللہ پاک سے جڑنا ہے۔ ان سسٹر کی ساری رپورٹس کلیئر تھی، ہر چیز صحیح تھی، سب چیزیں ان کی ٹھیک تھیں۔ کچھ ڈیفرنٹ قسم کے انفیکشنز ہوتے تھے، وہ یہ ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کنسیو نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ڈاکٹر سے علاج کروا چکی تھیں، ہر چیز کر کے دیکھ چکی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ میری بہن، سب سے پہلے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی، آپ نے صرف اور صرف اپنے مائنڈ کو سٹیبل کرنا ہے۔ جب آپ کا مائنڈ سٹیبل ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون خود بخود آ جائے گا، کیونکہ جب انسان اتنے عرصے سے ایک تکلیف میں زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس زندگی کے عذاب کو سمجھ آتا ہے، وہی بہترین طریقے سے بتا سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزرا ہوتا ہے۔ میری اس بہن نے بہت عرصہ ایک تکلیف میں گزارا تھا، پریشان تھی، نا امید تھی، مایوس تھی، اپنے آپ سے جا چکی تھی، لیکن اللہ پاک کی نظر کرم ان پہ موجود تھی۔ اللہ پاک چاہتے تھے ان کو آسانی ملے، اللہ پاک ان کو نوازنا چاہتے تھے، اللہ پاک نے ان کے دل میں ایک حوصلہ پیدا کیا، ایک ہمت پیدا کی، اس ہمت نے ان کو امید تک پہنچا دیا۔ جب انہوں نے اپنی ساری کنڈیشن مجھے بتائی، ظاہری بات ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے، تو کافی زیادہ ایموشنل ہوا ہوتا ہے، اور ان کے گرنے والے آنسو کوئی جھوٹ کے آنسو نہیں تھے، وہ سچے آنسو تھے۔ یہ تکلیف میں تھیں، یہ پریشان تھیں، یہ چاہتی تھی اپنی تکلیف کو دور کرنا، یہ اپنی مدد کرنا چاہتی تھیں، لیکن ارد گرد کی نیگیٹیوٹی نے انہیں اتنا اندر سے توڑ دیا تھا کہ یہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں، بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہیں میں نے جو چیزیں بتائیں، انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ ایک ہی ہفتے کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ سے خود دیکھا کہ ان کی مائنڈ میں کتنا زیادہ پازیٹیو چینج آیا ہے، ان کی تھاٹس میں کتنا پازیٹیو چینج آیا ہے، اور ان کی لائف میں کتنا پازیٹیو چینج آیا ہے۔ انہوں نے جب ان ساری چیزوں کو دیکھا، اور ظاہری بات ہے جب انسان خود میں ریلیکس فیل کرتا ہے، زندگی اسے اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، وہ تکلیف نہیں دیتی، انسان کو ایک سٹیبلٹی مل جاتی ہے،
کیونکہ جب انسان بہت زیادہ شور میں اپنی زندگی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، بھاگم بھاگ، تو زندگی بہت زیادہ انسان کو الجھا کے رکھ دیتی ہے۔ یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دم سے ہر چیزیں نہیں ہو جاتی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں۔ میری بہت ساری بہنیں بتاتی ہیں نا کہ انہیں وظائف چاہیے، تو میری بہنوں، میری بہت ساری ویڈیو میں وظائف آلریڈی موجود ہیں، آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیا کریں۔ میں صرف وظائف نہیں بتاتی، میں آپ کا پراپر علاج لے کے چلتی ہوں۔ میری وہ بہنیں جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں کس طریقے سے انہیں ہر چیز ہر ویک گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں، اور ان کو رزلٹ بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ میری بہت ساری بہنیں اپنے پازیٹیو کامنٹ، اپنی بلیسنگز، اپنی بیسٹ وشیز مجھے سینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے رزلٹ خود دیکھتی ہیں، میں کوئی آپ کو مہینوں سالوں سالوں کے لیے اپنے ساتھ باؤنڈ نہیں کرتی، بلکہ میں آپ کو ویکلی لے کے چلتی ہوں کہ آپ کا دل مانے آپ اگلے ویک آئیں، آپ کا دل مانے آپ نہ آئیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میری بہنیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اپنی زندگی میں پرسکون ہوتی جا رہی ہیں، زندگی کو خوشیوں کے ساتھ لے کے جا رہی ہیں، اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے لے کے بڑھ رہی ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے ان کی وہ خواہشات بھی پوری ہوتی جا رہی ہیں جن کے لیے وہ اتنے عرصے سے ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں، 2 میں نے ان کے ساتھ پھر نیکسٹ ویک میں ریمیڈیز شیئر کی جن کو انہوں نے ریگولر بیسس پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اگر فرٹیلیٹی آرگنس بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی ہارمونل ایشو نہیں ہے، تو آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا میری بہنوں۔ کبھی کبھی مسئلہ آپ کے مینٹلی طور پہ آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسے تھاٹس جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی بلاکیجز لگ رہی ہوتی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کسی نے رکاوٹ کر دی، کسی نے آپ کے اوپر جادو کروا دیا، کسی نے آپ کے اوپر بندش کروا دی، تو وہ کسی نے نہیں کی ہوتی، وہ آپ نے خود ہی کی ہوتی ہے، جو کہ آپ کی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ خود توجہ دینی ہے، اور اس کا اگر ذمہ دار میں ٹھہراؤں نا، تو وہ آپ خود بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ نیوٹرینٹس ہی نہیں موجود ہوتے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے اندر کورٹیزول بڑھتا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، ڈوپامین آپ کی زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو خوشی کی طرف لے کے جانے والا ہارمون ہوتا ہے۔ خوشی آپ کی زندگی سے کم ہو رہی ہوتی ہے، نفرت آپ کی زندگی میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ نفرت ہوتی ہے جو آپ کو دوسروں سے لڑنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہے، دوسروں سے بہت زیادہ آپ کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے آپ لوگوں سے دور ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے ہسبینڈ سے، اپنے اسپاؤس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ایک دن آتا ہے اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ میری بہنوں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم نے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، کیونکہ ہمیں آسانیاں اللہ پاک ہی دیں گے۔ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں آسانی دے سکے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں، اور ہم نے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب انسان سچے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو سکون بھی عطا کرتے ہیں، صحت بھی عطا کرتے ہیں، اور وہ خواہشات بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں جس کے لیے انسان دعا کر رہا ہوتا ہے۔ طریقہ آنا چاہیے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لمبی لمبی چیزیں کرنی شروع کر دینی ہے، آپ نے صبح سے لے کے رات تک ایک ہی عمل کرنا شروع کر دینا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنا ہے، سمجھ کے چلنا ہے۔ اکثر میری بہنیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں نا، پہلے تو وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہیں، آپی ہم تو یہ بھی کر لیں گے، ہم تو یہ بھی کر لیں گے، ہم تو یہ بھی کر لیں گے۔ جب میں بتا دیتی ہوں نا آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، اور پھر اگلے ہفتے ہی آتا ہے، نہیں آپی ہم یہ بھی نہیں کر سکے، ہم یہ بھی نہیں کر سکے، ہم یہ بھی نہیں کر سکے۔ تو میری بہنوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سچ بولا کریں تاکہ آپ کے اکارڈنگ چیزیں آپ کو بتائی جائیں جو آپ کو فائدہ دیں، جو آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ کرے اور میرا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس آلریڈی بہت زیادہ رش ہے، بہت ساری میری بہنیں ماشاءاللہ سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کانٹیکٹ کرتی ہیں، تو مجھے بہت ساری بہنوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی باتوں کو پہلے لکھ لیا کریں جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، تاکہ ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور ان پوائنٹس کو لے کے چلیں۔ میری بہت ساری بہنیں جو ہیں مایوس رہتی ہیں، نا امید رہتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری بہنوں، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بس اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پاک آپ کو ضرور آسانی عطا کریں گے، کیونکہ آپ کا ایک ٹائم مقرر ہے جس پہ آپ کو آسانی ملنی ہے۔ اگر آپ کچھ چیزیں زندگی میں ایڈ کر چکی ہیں اور ان کو لے کے چل رہی ہیں اور آپ کو اس کے فائدے اور رزلٹ مل رہے ہیں، تو پھر اس کو کنٹینیو کریں۔ ایک پوائنٹ آتا ہے نا جہاں پہ آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، تو اس پوائنٹ کا انتظار ضرور کیا کریں۔
ان بہن نے ماشاءاللہ سے 4 مہینے تک ریگولر بیسس پہ ان چیزوں کو لے کے چلیں۔ 5ویں مہینے میں جب یہ بالکل اپنے آپ کو پرفیکٹ فیل کر رہی تھیں، کیونکہ ان کو اب غصہ نہیں آتا تھا، ان کو کہ بہت کہتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محبت ہو گئی تھی اور ہسبینڈ کے ساتھ محبت ہونے کا بھی نا ایک لاجک ہوتا ہے، دیکھیں جب عورت کے ہارمونز اندر سے مطلب کہ بظاہر تو وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں لگ رہے ہوتے، آپ کی ہر چیز پوری نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ کا مائنڈ ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ کو بہت ساری نیگیٹیوٹیز میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ریگولر روٹین میں نا اپنے آپ کو تھکا ہارا محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ اور جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو میں آپ کو گائیڈنس دیتی ہوں، یہی وہ گائیڈنس ہوتی ہے جو آپ کی اپنی اسپاؤس کی جو لائف ہے اس کو خوبصورت بنانے میں آپ کو مدد دیتی ہے۔ اور زندگی کیا ہے؟ خوبصورتی کا ہی تو نام ہے، پیار محبت کا ہی تو نام ہے، اور اگر جائز رشتے سے یہ پیار محبت پورا ہونے لگ جائے تو کیا چاہیے؟ انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے۔ انسان کے آرگنز کا پراپرلی کام کرنے میں بھی انسان کی سوچ کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں انپٹ ہوتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، اپنی سوچ کو بہتر بناتا ہے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنا ریلیشن اچھا رکھتا ہے، اس کی انٹیمیسی کو خیال کرتا ہے، اس کی جو نیڈز ہیں اس کا خیال کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو خوشی دیتا ہے، اس کو احساس دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے نا، تو یہ چیزیں اندر سے دونوں کو، ہسبینڈ کو بھی اور وائف کو بھی مضبوط کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ میری وہ بہنیں جو اتنے عرصے سے ایزوسپرمیا جیسے پرابلم کو بھی فیس کر رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی فیل کر جاتی ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ ہر چیز ہی آپ کے مائنڈ سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے پازیٹیو سوچ لیا تو آپ کو پازیٹیو ملنا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ نے نیگیٹیو ہی سوچا، ظاہری بات ہے دنیا میں بہت ساری چیزیں نیگیٹیو ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ہم رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ریئلٹی بیس ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگ ہماری سوچ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتے ہیں نا، وہ پھر کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کرتے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات تو ہر چیز عطا کرنے والی ہے۔ اللہ پاک تو بہت غفور رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی رحمت کے اکارڈنگ ہمیں دیتے ہیں۔ میں بار بار یہی پیغام آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، آپ نے جڑنا ہے، آپ نے اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے۔ تو جب میری بہنیں ان باتوں کو سمجھ لیتی ہیں تو اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی دیکھتی ہیں۔ میری اس بہن نے ماشاءاللہ سے 7ویں مہینے میں، یعنی کہ جب سے یہ مجھ سے ٹریٹ کروا رہی تھی، 7th منتھ تھا ان کا، انہوں نے اپنی وہ جو ڈبل لائنس تھی وہ میرے ساتھ شیئر کیں، اور شیئر کرتے ہوئے ظاہری بات ہے وہ 15 سال بھی یاد آ جاتے ہیں کہ کیا کیا ایفرٹ کی تھیں، کہاں کہاں سے علاج کروائے تھے، کس کس طریقے سے علاج کروائے تھے، ساری چیز آپ کے مائنڈ میں انسان کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ سے جب انہوں نے وہ لائنز دیکھیں اس کے بعد بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھیں، اپنی خوشی میرے ساتھ شیئر کی، اور بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اللہ پاک نے ان پہ وہ کرم کیا۔ پھر ان کی وہی جرنی سٹارٹ ہوگی جس کنڈیشن سے ہر عورت گزر رہی ہوتی ہے، کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن، کبھی کچھ، لیکن میں پراپر آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ اچھے گائنیکالوجسٹ سے اپنا چیک اپ کروائیں، اپنا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے نا زندگی میں بہت پریشیس ہوتا ہے، اس کو انجوائے کر کے گزاریں۔ اور میں چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، 1 بائی 1 کر کے آپ کو ویکلی بھی گائیڈ کرتی رہتی ہوں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں بچیاں ڈر رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ کو پہلے اویئرنیس ہو جاتی ہے تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ موسٹلی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جو آپ کی والدہ ہوتی ہیں، لیکن آج کل لڑکیاں مجھے یہ کہتی ہیں کہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو بہت پہلے بچے پیدا کیے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ نہیں، آپ لوگ اپنے بارے میں خود سوچیں، اپنے بارے میں پراپر گائیڈنس کے ساتھ چلیں، اللہ پاک آسانیاں عطا کریں گے۔ اور ماشاءاللہ سے میری اس بہن کو اللہ پاک نے ایک خوبصورت سی پیاری سی بیٹی سے نوازا، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری اس کی بیٹی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تصویر بھی سینڈ کی، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوشی کے ساتھ انہوں نے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا، اور اپنی اس نعمت سے اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہیں۔ جب انسان ایک تکلیف کی وجہ سے ساری نعمتوں کو بھول کے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو پھر اس نعمت کے مل جانے کے بعد وہ ساری نعمتیں بھی خوشی دینے لگ جاتی ہیں جن سے انسان مستفید نہیں ہوا تھا۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیا، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے خوش تھیں، بہت زیادہ دعائیں دے رہی تھیں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کر رہی تھیں کہ اللہ پاک جن بہنوں کے گھر اولاد نہیں ہے، جو تکلیفوں میں ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا جو کسی بھی مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانی میں بدلے، اور اللہ پاک غیب سے اپنے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ جب انسان پازیٹیو ہو جاتا ہے نا، تو یقین مانو اس کے دل سے دوسروں کے لیے بھی پازیٹیوٹی نکلتی ہے۔ لیکن جب انسان بہت عرصے تک نیگیٹیوٹیز میں رہتا ہے نا، تو پھر انسان کے الفاظ، انسان کی سوچ بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے۔
جب کوئی آپ کے ساتھ غصہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے غصہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹوری ہوتی ہے، اس اسٹوری کو آپ نے اپنے اندر سے خود کلیئر کرنا ہے۔ جب آپ اپنے اوپر کام کرتی ہیں، اپنے نیوٹرینٹس لیول کو پورا کرتی ہیں، اپنی روحانیت کو مضبوط کرتی ہیں، وظائف کے تھرو، قرآن پاک کی سورہ کے تھرو، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی چھوٹی چھوٹی سی میں ریمیڈیز شیئر کرتی ہوں، چھوٹی چھوٹی سی تھیراپیز شیئر کرتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکس آپ کو بتاتی ہوں، اور سب سے بڑھ کے جو آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں نا مجھ سے بات کرنے کے بعد۔ ہم بہت ساری چیزوں میں بہنوں الجھ کے رہ گئے ہیں، ہم نے زندگی کو پتہ نہیں ایک عجیب سا باکس بنا دیا ہے جو کہ صرف ہمیں ڈراتا ہے، لیکن زندگی بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بہت خوبصورت ہیں، یہ موسم بہت خوبصورت ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیچر میں دی ہوئی ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری بہنیں جو اکثر مجھے روتے ہوئے ملتی ہیں اور خوشی خوشی جاتی ہیں نا، تو ان سے جو مجھے سکون ملتا ہے، یقین مانے میں اپنا رب کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے لیے چھوٹی سی خوشی کا ذریعہ بن رہی ہوں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک بہت ساری میری بہنوں کو عطا کر رہے ہیں، نواز رہے ہیں۔ آپ کی اپنی ایفرٹ ہے میری بہنوں، آپ جتنے پیار سے، جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گی نا، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی نوازیں گے۔ بس میرا یہی پیغام ہوتا ہے، اور اتنا بول کے میرا بھی گلا تھک جاتا ہے۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے آسانیاں عطا کریں۔ اگر آپ اپنی کسی بھی پرابلم کا ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ میری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، وہاں پہ آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا، اور آپ بھی دوسروں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اپنا کامنٹ کیا کریں، اپنے بارے میں ضرور بتایا کریں، تاکہ کسی کی آمین آپ کے حق میں بھی آمین بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ جی میری بھی دل سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک سب کو آسانیاں عطا کرے، اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں عطا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی آسانیاں عطا کریں، اور اگر اس دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہمیں معافی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، ہنستی رہو، مسکراتی رہو۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔